बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख़वातीन साथ जंगल के खतरनाक जानवरों को ट्रेनिंग देने के लिए मुख्तलिफ ट्रेनर्स होते हैं। ये ट्रेनर्स आम जुबान में रिंग मास्टर कहलाते हैं। रिंग मास्टर्स खतरनाक जंगली जानवरों को पकड़ते हैं, इन्हें पिंजरों में बंद करते हैं और फिर इस तरह इन्हें आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन करते हैं कि ये जानवर इंसानों के दरमियान बैठ जाते हैं, लोग इनके ऊपर चढ़ जाते हैं, इनके मुंह के अंदर हाथ डाल देते हैं या फिर इनके जबड़ों के अंदर अपना सर दे देते हैं। इसी किस्म का एक रिंग मास्टर शेरों को ट्रेन किया करता था। एक नौजवान उसका नया नया शागिर्द बना। शागिर्द पहले दिन रिंग मास्टर के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गया तो मास्टर ने उस दिन ताजा ताजा शेर पकड़ा था। शेर पिंजरे में बंद था, लेकिन वो पूरी तरह दौड़ रहा था। वो मछली की तरह पिंजरे में तड़पता था, पिंजरे की सुलाखों को टकरे मारता था, पिंजरे की दीवारों को पंजों के जरिए तोड़ने की कोशिश करता था और जाली को मुंह से उखाड़ता था। शागिर्द शेर का पागलपन देखकर डर गया। उसने उस्ताद की तरफ देखा, लेकिन उस्ताद कोने में बैठकर पूरे इत्मीनान से हुक्का पी रहा था। शागिर्द उस्ताद के पास गया और उससे कहा, उस्ताद जी, ये पिंजरा तोड़कर बाहर आ जाएगा और हमें खा जाएगा। उस्ताद ने कहका लगाया और शागिर्द से कहा, मेरे बच्चे, आराम से बैठो, कुछ नहीं होगा, ये थोड़ी देर में थक कर बैठ जाएगा। शागिर्द को उस्ताद की बात पर यकीन न आया, लेकिन वो अदब की वजह से खामोश हो गया। शेर घंटा भर पिंजरे से लड़ता रहा, फिर थक गया और थक कर बैठ गया। शागिर्द उस्ताद की पेशेनगोई सच होने पर हैरान हो गया और उसने उस्ताद से पूछा, उस्ताद जी, आपको ये सब कुछ वक्त से पहले कैसे मालूम हो गया था? उस्ताद ने हुक्के का पफ लिया और कहा, बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी का पहला शेर था। मैं आज तक ऐसे 15 शेर भुगत चुका हूं। मैं जानता हूं हर आने वाला शेर शुरू शुरू में ऐसे ही धाड़ता है, लेकिन 1 घंटे में थक कर चुपचाप बैठ जाता है। ख़वातीन ज़ात, इसको कहते हैं तजर्बा। तजर्बा इंसान में बर्दाश्त भी पैदा करता है और जहानत भी। लिहाजा इंसान धाड़ते हुए शेरों से परेशान नहीं होता। आपको याद होगा कि 4 नवंबर को इमरान खान ने कौमी असम्बली में खड़े होकर 20 नवंबर को सूबा खैबर पख्तूनख्वा में नेटो सप्लाई बंद करने का ऐलान किया था। खान साहब का यह फैसला बहुत अच्छा और बरवक्त था, लेकिन यह इसके बावजूद सियासी लिहाज से जज्बाती था और पीटीआई अपनी सियासी इस्तिताअत से बड़ा ऐलान करके फंस गई। पीटीआई का ख्याल था कि मुल्क की तमाम अपोजिशन जमातें और हुकूमत इन्हें सपोर्ट करेगी, लेकिन हुकूमत उसी शाम अपने फैसले से दूर हो गई। चौधरी निसार का मौकफ नरम पड़ गया और हुकूमत ने ओबामा नवाज मुलाकात के फैसलों पर अमल दरामद का फैसला कर लिया। वर्किंग ग्रुप्स बने और इन ग्रुप्स ने अमरीकी ग्रुपों के साथ मुज़ाकरा शुरू कर दिए। अपोजिशन जमातों ने भी पीटीआई का साथ देने से इंकार कर दिया। यूं इमरान खान नेटो सप्लाई के मामले में तनहा रह गए। इस दौरान पीटीआई ने यह कहना शुरू कर दिया कि हुकूमत जब तक ड्रोन हमले रुकवाने की गारंटी नहीं देगी, हम नेटो सप्लाई रोके रखेंगे। यह भी गलत कार्ड था, क्योंकि आज मशीर खारजा सरताज अजीज ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा अमूर के इजलास में ब्रीफिंग देते हुए कह दिया कि अमेरिका ने हमें यकीन दिलाया है यह मुज़ाकराती अमल के दौरान ड्रोन हमले नहीं करेगा। अब मशीर खारजा के इस बयान के बाद नेटो सप्लाई रोकने का कोई जवाब नहीं रहा। इमरान खान ने आज 20 नवंबर को नेटो सप्लाई रोकना थी, लेकिन सानहाय रावलपिंडी की वजह से यह तारीख 23 नवंबर कर दी गई थी। क्या आज की ताजा तरीन डेवलपमेंट के बाद पीटीआई नेटो सप्लाई रोकेगी? जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ खसूसी अदालत का नोटिफिकेशन हो चुका है। इमरान खान साहब को अपने फैसले को तब्दील करने का एक और जवाब मिल चुका है। ये ऐलान कर सकते हैं कि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ खसूसी अदालत बन चुकी, लिहाजा हम नेटो सप्लाई रोकने का फैसला वापस लेते हैं। क्या इमरान खान का फैसला जज्बाती और सियासी नातजर्बाकारी थी? ये हमारा आज का इशू होगा। हमारा आज का सवाल नोट कर लीजिए, क्या नेटो सप्लाई को रोकना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जज्बाती फैसला था? हमें फेसबुक और 247 पर जवाब दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ख्वासा हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर चौधरी जाफर इकबाल साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे दूसरे मेहमान सेनेटर अब्बास खान आफरीदी साहब हैं, फाटा के साथ इनका ताल्लुक, और हमारे तीसरे मेहमान मुराद सईद साहब हैं, MNA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। आफरीदी साहब, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपने इसी प्रोग्राम में ये कहा था कि अपोजिशन पीटीआई का साथ नहीं देगी कम से कम ड्रोन हमले रुकवाने के लिए, नेटो सप्लाई रुकवाने के लिए, और वो बाद में इसी तरह साबित हुआ। आज आप बताइए कि हुकूमत की तरफ से जो कार्ड खेला गया, क्या इसके बाद कुछ धरने की गुंजाइश रह जाती?
ایسی بات نہیں ہے، سرکار چلاتے ہوئے کوئی کارڈ نہیں کھیلتے. ایک تو یہ پالیسی ہوتی ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، اس کے بعد بات چیت ہوتی ہے. میں نے اس دن بھی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا سٹینڈ ٹھیک ہے لیکن تیاری کے بغیر کیا. میں نے اس دن بھی یہ کہا کہ ان کو اپوزیشن گورنمنٹ جس طرح چودھری نثار صاحب نے بلایا تھا اور ایک چیز اس میں آ گئی اور یہ بات چیت کے ساری ختم ہو گئی اور ملک کا ایک جذباتی فیصلہ تھا، مطلب یہ ملک پھر دوبارہ اس ایشو میں، تو یہ قوم کو یکجا کرنے کا بہت اچھا موقع تھا اور پی ٹی آئی کو بھی اس کریڈٹ لینے کا اچھا موقع تھا کہ یہ اس ایشو کو پوری ہی جیسے پی سی بلائی جائی تھی اسی طرح ایک ساری پارٹیوں کو بلا کے کوئی فیصلہ کرتی. ان کے اس جذباتی فیصلے کے اثرات ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. فیصلہ جذباتی تھا بالکل اور سیاسی ناتجربہ کاری. ہاں، اور اس کی دیکھیں اس دن ایک ٹی وی پروگرام تھا کل نہیں پرسوں جس میں ایک ٹائم پہ 2 پروگرام چل رہے تھے. ابھی آپ لوگ اتنے تیز ہو گئے ہیں کہ آدمی اگر کچھ بولے تو بہت پھنس جاتا ہے. پشاور میں میٹنگ ہو رہی تھی پی ٹی آئی کی، جماعت اسلامی کی اور ان کی کولیشن پارٹنرز کی نیٹو سپلائی کے بارے میں. وہاں میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں یہ فیصلہ ہو کہ 1 ہفتے تک ہم نے اس کو پوسٹ پون کر کے اس کے بعد لائے عمل لیتے. دوسری طرف عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ 23 تاریخ کو ہم 3 دن پوسٹ پون کریں گے. ایک طرف ساری پارٹیاں ان کی اپنی پارٹیاں کولیشن پارٹنر کہہ رہے ہیں، دوسری طرف عمران خان. تو اصل میں سوچ کی بات نہیں، سوچ ارادہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن طریقہ اور ایک مثلا انمیچورٹی بول سکتے ہو یا کچھ بھی بول سکتے ہو. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اب بھی دھرنا ہوگا 23 کو ہوگا اور آپ نیٹو سپلائی روکیں گے اب بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب دیکھیں کہ آج جو سرتاج عزیز صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا تو اس کے بعد جو ہم نے یقین دہانی مانگی تھی حکومت سے کہ آپ یقین دہانی کرائیں، کیونکہ جب اے پی سی ہو رہی تھی جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ اے پی سی کے دوران کرنا چاہیے، تو خان صاحب نے اس وقت یہ پوچھا تھا پرائم منسٹر صاحب سے کہ اگر مذاکراتی عمل کے دوران ڈرون حملہ ہوا تو، اور اگر آپ کو یاد ہو تو ایک نجی ٹی وی چینل کو 9 مئی کو انٹرویو دیتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جب میں آؤں گا تو ڈرون کے حوالے سے میرا اتنا سٹرانگ موقف ہوگا کہ ڈرون گرانے کی ضرورت ہی نہیں آئے گی. پھر جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھتے ہیں وہ آپ سب نے پڑھا ہے، دیکھا ہوا ہے، اس میں ڈرون کا ذکر ہی نہیں ہوتا. تو اگر اسی قسم کی یقین دہانی ہے تو میرے خیال سے جس طرح کی 9 مئی کو یہ ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ میں اسی قسم کا سٹرانگ موقف رکھوں گا کہ پھر ڈرون گرانے کی ضرورت نوبت ہی نہیں آئے گی اور پھر جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا. تو اگر یہ پھر سے اس قسم کے اقدامات ہو رہے ہیں اور ہم نے فیصلہ کیا نیٹو سپلائی رول کو بند کرنے کا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ واقعہ ہوا، یہ ڈرون حملہ ہوا جس سے ہمارے مذاکراتی عمل کو سپوتاج قرار دیا گیا، اس میں چودھری نثار صاحب کا بھی یہ سٹیٹمنٹ تھا، تحریک انصاف کا بھی یہ سٹیٹمنٹ تھا. چودھری نثار صاحب پیچھے ہٹ گئے تھے شام تک، لیکن نہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی، انہوں نے قومی اسمبلی میں بڑی جذباتی ان کی جب پارلیمنٹ میں اگلے دن انہوں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے، پیچھے ہٹ گئے. وہ اگلے دن جب پارلیمنٹ میں ان کی سپیچ تھی تو ان کا وہی موقف تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے مذاکراتی عمل کو سبوتاج کیا گیا، ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننا چاہیے. یہ وہ چیز، وہ سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے. جب پارلیمنٹ میں خان صاحب کی سپیچ تھی تو خان صاحب نے بھی سب پولیٹیکل پارٹیز کو اس وقت دعوت دی. ہمارا تب تک فیصلہ نہیں ہوا تھا جس طرح کہ عباس صاحب 20 نومبر کا اعلان عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ میں کیا. نہیں، میں آ رہا ہوں نا، پارلیمنٹ میں 2 سپیچز خان صاحب 30 حوالے سے ہوئے ہیں، میں دونوں میں موجود تھا، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، میں اسی کا وہ ریپیٹ کر رہا ہوں یا دھیانی کرا رہا ہوں اس کی. تو جب یہ سپیچ کرے تو اس وقت ہم نے گورنمنٹ کو پہلے کہا کہ ہم سب پوری پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان نیشنل ایشوز ہے، یہ ہماری نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے. 20 نومبر کا اعلان انہوں نے قومی اسمبلی میں نہیں کیا، قومی اسمبلی میں کیا تھا. قومی اسمبلی میں 2 سپیچز خان صاحب کی ہوئی تھی، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ ایک میں ہم نے ڈیٹ کیا تھا، ایک میں ہم نے پوری پالیسی دینے کی پوری پولیٹیکل پارٹی سے ایک ریکویسٹ کی تھی. اب یہ بتائیے اب یہ دھرنا ہوگا آپ کا 23 کو یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں آج ابھی سرتاج عزیز صاحب کے وہ سٹیٹمنٹ ابھی سامنے آئے، اس پہ ہماری پالیسی. لیکن ایک چیز ہے، جب تک ڈرون حملے ہوں گے ہم نے تو سپلائی روڈ کی جو بند کرنے کا ہم نے کہا تھا، جو پروٹیسٹ کا کہا تھا، ہم وہ کریں گے. ہم اس لیے کریں گے 23 کو ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، 23 کو ہم کریں گے. لیکن اگر یہ اس سے پہلے تو آپ کا 20 کا فیصلہ ہوا تھا نا سر، 20 کو آپ نے 23 پہ شفٹ کیا نا. آپ کو پتہ ہے 23 کو اگر آپ 123 پہ لے جائیں، پنڈی کا جو ثانیہ ہوا، پھر اس کے بعد کو ہارٹ میں جو آپ کی کرفیو لگی، ہنگو میں آپ کی کرفیو لگی، جو حالات بنے، ہم پاکستانی عوام کے لیے یہ دھرنا دے رہے ہیں کیونکہ ہماری پاکستان، یہ آپ دیکھیں کہ ڈرون کا جو آپریٹر ہے وہ خود کس قسم کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے. ہماری پاکستان میں اب دھرنا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا جی، بالکل ہوگا. ٹھیک، جعفر اقبال صاحب، دھرنا اپنی جگہ پہ قائم ہے، اب بتائیے آپ. شور صاحب شکریہ. دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کر جاتا ہوں. جن کا ذکر کیا عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ میں جو تقریروں کا، وہ بڑے واضح طور پر خان صاحب نے کہا کہ جو نثار علی صاحب اور گورنمنٹ کی جو پالیسی تھی، مطلب جو نثار علی گورنمنٹ کے ایسا انٹیریئر منسٹر ہیں، وہ بالکل درست تھے. مطلب یہ کہ وہ بڑے صحیح سمجھ جا رہے تھے. یہ انہوں نے کہا، ایک بار نہیں کہا، 2 مرتبہ کہا.
اب جب درست سمجھ جا رہے تھے اور یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد اس کو گورنمنٹ نے کہا سبٹاج ہو گیا پہلے، پھر اس کو بعد روکا گیا، تسلسل ختم ہو گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے سٹیٹمنٹ اور جس میں بچپنا نظر آتا تھا. دیکھیں کے پی کے فیڈریشن کا حصہ ہے، ایک صوبہ ہے، وہ ایک علیحدہ اسٹیٹ نہیں ہے. ڈیفنس اور فارن پالیسی ذمہ داری ہے فیڈریشن کی. فیڈریشن میں فیڈرل گورنمنٹ کی وہ ہے مسلم لیگ، اس کی ذمہ داری ہے. ہاں آپ اپنی فیڈرل گورنمنٹ کو پریشرائز کر سکتے ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں آپ جو ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں لیں گے اور کہیں گے کہ جی ابھی ہم نیٹو کے رکاوٹیں ڈالنے جا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کا نتیجہ تو اب ساری سامنے آیا. اور دوسری بات جیسے ابھی ذکر کیا اب یہ بتائیے گا کہ اگر یہ واقعی نیٹو سپلائی روک دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا کیا موقف ہوگا؟ آپ اس کو بغاوت سمجھیں گے؟ آپ اس کو ایک سیاسی جدوجہد سمجھیں گے؟ آپ اس کو ان کا جمہوری حق سمجھیں گے؟ کیا سمجھے گی اسٹیٹ؟ میرا نہیں خیال وہ جمہوری حق ہے، وہ بلکہ ایک آئین کی خلاف ورزی ہوگی. اس کو بڑا کھلم کھلا آپ ایک آئین سے بالاتر روک ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کام کرنے جا رہے ہوں گے. آپ اپنے ہاؤس میں، اسمبلی میں آپ اپوزیشن میں ہیں، آپ وہاں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے کئی بار لیکن مذاکرات، صوبائی حکومت اس میں شامل نہیں ہے. میں پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں ان کے کارکن روکتے ہیں، آپ کے کارکن روکتے ہیں. صوبائی حکومت اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ان کے کارکن روکتے ہیں. صوبائی حکومت کس کی ہے اور یہ میٹنگز کس لیے کرتے ہیں، چیئر کرتے ہیں خان صاحب خود چیئر کر رہے ہیں، خود پلاننگ کرتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. دیکھا کارکن تو یہ ہوا نا کہ کارکن مختلف اضلاع کے جو اس سڑک کے مین روڈ پر جا رہے ہیں وہ نکل آئے جی انہوں نے رکاوٹ ڈال دی، وہ تو خود پلان کر رہے ہیں اور خود کہتے ہیں ہم یوں کرنے جا رہے ہیں. وہ تو ایک سٹیٹمنٹ ہیڈ آف دی پارٹی کی طرف سے آئے. میرا خیال یہ ہے کہ جو ابھی ذکر کیا بغاوت ہے آپ کا، میں ایک تھوڑا ذکر کروں. یہ عباس خان صاحب نے ذکر کیا اور وہاں وہ میٹنگ ہو رہی تھی، دوسری طرف اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی. دیکھیں لیک آف کوآرڈینیشن ان میں، ایک تو لیک آف کوآرڈینیشن ہے اور اسی طرح میرا خیال ہے لیک آف کوآرڈینیشن ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ان کو فیڈریشن ان کو ساری چیزوں کو اس زمرے میں لے. آفرین صاحب یہ لیک آف کوآرڈینیشن ہے، نا تجربہ کاری ہے، یہ بچپنا ہے، یہ کیا ہے؟ اور کہیں آپ محسوس تو نہیں کرتے کہ فاٹا کے لوگوں کے ساتھ یا خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ یا ایجنسیز کے لوگ جو وہاں پہ جو بہت عرصے سے متاثر ہو رہے ہیں ان کے ساتھ یہ کھیل ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کھیلتی رہتی ہے، نون لیگ بھی کھیلتی رہتی ہے اور آج پی ٹی آئی بھی کھیل رہی؟ ایسا ہے نا کہ ایک ہسٹری ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے صوبہ سرحد کے لوگ زیادہ میچور اور زیادہ وہ جو سوچ ہے کہ لوگ کوئی بھی کام نہیں کرتا ہے تو وہ لوگ اس کو ریجیکٹ کر کے دوسروں کو ووٹ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے کہ اگر بدقسمتی دیکھا جائے ہمیں استعمال کیا جاتا ہے، ہمارے اس علاقے کو پچھلے 65 سال سے استعمال کیا جا رہا ہے. ابھی یہ جو دھرنا ہے، آج بھی میں آپ کی فلور پہ ایک اور بات کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ دھرنا ہوگا نیٹو سپلائی جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ روکیں گے اور اس وقت تک روکیں گے، ایسا کوئی ایشو ہے نہیں. یہ سیاسی سپلائی نہیں رکے گی، دھرنا ہوگا ایک دن کا وہ ہوگا، علامتی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اس میں اتنا بڑا کسی نہیں، کیونکہ ادھر سے گورنمنٹ کا پریس آ گیا کہ جب بات چیت ہوگی اس کے درمیان میں نہیں ہوگا. دوسرا یہ حملہ کس نے کیا؟ امریکہ نے. سپلائی ہم روک رہے ہیں پوری نیٹو مملکت کی. اگر ان کیس ایک بیان آ جاتا ہے تو تحریک انصاف اس میں کیا جواب دے گی کہ وہ یہ کہے کہ ہم تو افغانستان سے جانا چاہ رہے ہیں، ہم تو چھوڑنا چاہ رہے ہیں، ہمیں چھوڑنے کے لیے نہیں چھوڑ رہے ہیں، ہمیں ہمارا راستہ روک رہے ہیں، ہم تو افغانستان کو خیر آباد کہنا چاہ رہے ہیں اور جب ہم آ رہے تو ہمیں کچھ نہیں کہا، جانے کے لیے ہمیں روک رہے ہیں. تو اس کی تو ساری ذمہ واری جو ہے پاکستان گورنمنٹ پہ، پاکستان سٹیٹ پہ. دوسری یہ بات کہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ پارٹی والے کر رہے ہیں، دیکھیں فیصلہ آتا ہے پارٹی کے ہیڈ سے کہ فلانے پارٹی کو ہٹا دو، فلانے نے کرپشن کیا، فلانے نے یہ کیا، نیٹو سپلائی روک دو. دیکھیں یہ باتیں اگر ایک عام لوگ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آئین کی وائلیشن ہے. کوئی لوگ قتل و غارت کرتے ہیں، دکانوں کو جلاتے ہیں. پھر اگر ایک پارٹی سیاسی لیور جس پہ سینٹ ہے، قومی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی ہے، پورا ایک سسٹم ہے، اس میں پھر پارٹیاں بھی نکل کے یہ احتجاج کرتی غیر آئینی. اب ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 لکھنا چاہیے آرمی چیف پہ کہ اس نے آئین کی وائلیشن کی ہے، غداری کا مقدمہ. دوسری طرف خود پارٹی آئین کی وائلیشن کرتی ہے، کہتی ہے کہ پارٹی کی ورکر ہے اور اس پہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی پہ بھی آرٹیکل 6 لگ گیا. مطلب آئین کی خلاف ورزی جو اگر اس ملک کو ترقی پہ ہم نے چلانا ہے. یہ تو آپ پہ بغاوت کا کیس ہو جائے گا. نہیں میں ایک بات ختم ہو جائے، اگر ہم اس ملک کو دینے جتنا ان کو دے دیا، اگر اس ملک کو ہم نے چلانا ہے تو ہر ادارہ، اگر وہ میڈیا ہے، اگر وہ آرمی ہے، اگر وہ سیاستدان ہے، سب آئین کی پاسداری کریں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا. یہ تو کہیں بغاوت کا کیس ہو جائے. صاحب اس طرح کے مجھے بہت ہی افسوس ہوا افریدی صاحب کی باتیں سن کے. یہ قبائلی ہے، افریدی ہے،
یہ بات کرتے ہیں اور یہ ڈرون اور امریکہ کے اور باقی ممالک کے، مطلب میرے خیال سے میں اتنی اس قسم کی توقع نہیں رکھتا تھا ان جو باتیں گفتگو ان کی ہوئی ہے۔ نمبر ایک کہ جب یہ امریکہ کی جنگ میں ہم کود رہے تھے ہم نے مخالفت کی تھی اس کی 2004 میں خان صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پہ، اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے اس جنگ کی خلاف سپیچ کی تھی، انہوں نے آواز اٹھائی تھی، اور جب 2004 میں وزیرستان ہم فوج بھیج رہے تھے تو واحد عمران خان تھے جو کہ اٹھے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ دلل ہے ہمارے اپنے لوگوں پہ آپریشن مت کرو۔ اب میں آتا ہوں کہ کس طرح یہ غیر آئینی اور غیر قانون کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے فاٹا کا چیف ایگزیکٹو کون ہوتا ہے، یہ وفاقی حکومت ہے، آپ کا صدر ہوتا ہے، آپ کی سیکورٹی فورسز کس کے انڈر آتے ہیں، آپ کی فارن پالیسی کون بناتے ہیں، آپ کے اگر ایم او یوز وغیرہ سائن ہوتے ہیں، اس پہ میں آ رہا ہوں، ایم او یوز وغیرہ سائن ہوتے ہیں کسی کے، وہ بھی وفاقی کرتے ہیں۔ لیکن جب تحریک انصاف کی حکومت بنی ہم نے بھی کہا تھا اور انہوں نے بھی مینڈیٹ اس چیز پہ دیا تھا کہ ہم امن کی بات کریں گے، ہم مذاکرات کی بات کریں گے، ہم ڈرون حملے بند کریں گے۔ اب سرتاج عزیز صاحب کی جو سٹیٹمنٹ کی بات ہوتی ہے تو اسی طرح میں نے پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ کا بھی حوالہ کیا، اور اس کے ساتھ ہمیں چند چیزیں نہیں بھولنی چاہیے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل خود کہتا ہے یہ ہمارا ادارہ نہیں ہے، سر پرانی باتیں ہو گئی، سر آج کی بات کر رہے ہیں، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دلائل دے رہا ہوں۔ اب آپ فرمائیے گا کہ آپ روکیں گے، میں آ رہا ہوں، میں آپ کو تھوڑی دلائل دے دوں کہ ان کو کلیئر ہو جائے کہ ڈرون حملے کیوں خطر ہماری سب کو پتا ہے، نہیں سب کو پتا نہیں، پورے ملک میں اگر پوری دنیا کہہ رہی کوئی شخص ڈرون حملوں کی وکالت نہیں کر رہا، کوئی بھی نہیں کر رہا، غلط ہے۔ یہ تو کوئی بات میں چودھری صاحب اگر مجھے موقع آپ دے رہے تو میں ایکسپلین کر دوں گا۔ میں تو سن رہا ہوں نا، میں ایک ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کیا کہا کہ یہ وار کرائم ہے، صحیح ہو گیا، پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن ختم ہو گیا، ختم نہیں ہوا نا، ہو گیا نا سر، ہو گیا، آپ کی بات مان لی، ختم نہیں ہوا، آپ کی بات مان لی۔ اگر یہ غیر آئینی غیر قانونی کام ہے، آپ کا پشاور ہائی کورٹ کیوں کہتا ہے کہ اگر ڈرون حملے میں اتنے سیویلین مر گئے یہ وار کرائم ہے اور یہ ڈرون حملے اگر نہیں رکتے تو نیٹو سپلائی روٹ بند کرنا چاہیے۔ اب اگر نہیں میں آ رہا ہوں سر، اب اگر وفاقی حکومت آپ کی، اب اگر آپ کی وفاقی حکومت پتہ نہیں کہ کیا ان کو ہو گیا کہ الیکشن سے پہلے کے کچھ اور نعرے پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن کے سامنے، ٹھیک ہے جی، غلط ہے ان کا، ساری باتیں غلط ہیں، یو این کے خلاف، ساری باتیں غلط ہیں، کیوں ڈیسیژن نہیں لے رہے؟ لیکن مراد صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اپنے موقف سے تو خود پیچھے ہٹ رہے ہیں نا، آپ نے 20 نومبر کی بات کی، آپ 20 نومبر کو آپ نے کہا کہ راولپنڈی کا واقعہ ہو گیا، ہم پیچھے، میں نے حوالی دیا آپ کے پنڈی کا کتنا بڑا پہلے آپ کی حکومت نے کہا کہ ہم ڈرون حملے روکیں گے، چیف منسٹر صاحب کا بیان آیا تھا کہ ہم ڈرون نہیں روکیں گے تو ہم نیٹو سپلائی روکیں گے، لیکن اس کے بعد جب نیٹو سپلائی کی بات ہوئی تو پھر آپ نے اس حکومت کا جو تھا اس سے ذمہ داری اٹھا کے آپ نے عام اپنے ورکر پہ شفٹ کر دی، تو آہستہ سے پیچھے تو خود ہٹ رہے ہیں آپ لوگ۔ نہیں ہٹ رہے، میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں۔ نمبر ایک کہ ڈرون ہم گرا دیتے، اگر ہم ہوتے تحریک انصاف کی حکومت ہوتی تو ہم کہتے کہ کوئی ڈرون پاکستان کی سرحدوں کی کوئی پامالی نہ کرتا، یہ پاکستان کی سرحدوں کی پامالی، وہ امریکہ اپنی نیشنل انٹرسٹ کی بات کر سکتا ہے، ہم اپنی نیشنل انٹرسٹ کی بات نہیں کر سکتے، ہمارے لوگ اس میں مر رہے ہیں۔ جو ڈرون آپریٹرز ہے اگر آپ اپنی سرحدوں کی خلاف ورزی کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ڈیرہ اسماعیل خان جیل میں بھی ہو چکے ہیں، بالکل ہو چکی ہے، اور جب ہم نے پولیس کے حوالے سے بات کی تھی جس طرح کی پنڈی میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تو اس وقت کہا جا رہا تھا کہ پولیس کا مورال ڈاؤن کر رہے ہیں، وہاں پہ جو ہماری اسٹیٹمنٹ آئی تھی۔ میں نے بریک لینی ہے، لیکن بریک سے پہلے جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ سیاست ایک غیر جذباتی فعل ہے، یہ یاد رکھیے گا، ایک پختگی کا عمل ہے۔ آپ جب بھی اس قسم کا کوئی بڑا فیصلہ کریں اس سے پہلے فیصلہ کر لیا کریں آپ، اور سوچ کے ایک مضبوط فیصلہ کیا کریں، اس طرح اگر آپ بچگانہ حرکتیں کریں گے تو اس سے بہت نقصان ہوگا آپ کو۔ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید خواستہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب کا فیصلہ بر وقت بھی تھا، درست بھی تھا، لیکن اس کا طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا، اور طریقہ کار کی خرابی جو ہے اس کی وجہ سے یہ سارا کنفلکٹ پیدا ہوا۔ اگر آپ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر لیتے اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک بڑا فیصلہ کرتے تو پاکستان کا امیج پوری دنیا میں ٹھیک ہو جاتا، نیٹو سپلائی شاید ہمیں روکنی ہی نہ پڑتی، ڈرون ہم نے رک جاتے، لیکن جو فیصلہ ہوا اس کے بعد جس قسم کی فضا پیدا ہوئی اس سے یوں محسوس ہوا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اکٹھی نہیں ہیں، اس سے ایک غلط میسج گیا اور اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ تو یہ صاحب یہ بتائیے گا، ایک بات ان کی درست ہے، ڈرون حملے روکنا اسٹیٹ کا کام ہے، اسٹیٹ ناکام ہو چکی ہے اس مسئلے میں، اور ذمہ داری بہرحال آپ پہ آتی ہے۔ دیکھیں جو صاحب آج کی جو فارن منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں وہ بڑی واضح ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری لگاتار کوشش اور کاوش ہے کہ ہم یہ ڈرون حملے روک کر اور یہ مذاکرات کا عمل جاری رکھیں، اور یہ ہم نے تو خود کھل کر کہا کہ یہ ہمارے مذاکرات کے عمل کو روکا گیا اور سبٹاج گیا۔ اب میں جو آپ نے بات کی وہ بالکل درست کی کہ جو ان کا عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی وہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ تھی جس کو سمجھا جا سکتا تھا کہ بھی ٹھیک ہے، وہ اس وقت جب یہ ڈرون حملہ ہوا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نیٹو سپلائیز کو ہم روکتے ہیں، طریقہ کار یہی تھا جو ایسے آپ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک اے پی سی بلوائی، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے بھی اے پی سی کی،
इसी तरह मुस्लिम लीग ने, हुकूमती जमात ने भी की। चाहिए ये कहा था फौरी तौर पर यह कहा जाता, मुतालबा किया जाता कि एपीसी बुलाएं या सब जमातों को बुलाएं और हम इस चीज पर, इस इशू पर सब इकट्ठे हो जाएं। और वहां बजाय इसके कि इस पर सियासत खेली गई और अपने आप को अलग थलग कर दिया और जो उसका हासिल कुछ नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूं आज की यकीन दहानी के बाद जो आज फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, इसको इनको 23 की जो इन्होंने कॉल दी, इसको कॉल ऑफ करना चाहिए और अब सबको मिलकर इस तरफ बढ़ना चाहिए जो जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, मशीर ने कहा कि हम मुज़ाकरात के अमल के जारी करने का तरीकाकार हमें अब सोचना होगा। लेकिन वो सरताज अजीज साहब का ये भी कहना है कि मुज़ाकरात हो नहीं रहे, मुज़ाकरात तो खत्म हो गए ना। वो दुरुस्त है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे ड्रोन हमले होते रहेंगे। जी देखें ना, अब हमारी कोशिश तो ये होनी चाहिए ना कि मुज़ाकरात का जो अमल का तातुल का शिकार हुआ है, जो खत्म हुआ है, जो इन बिटवीन दोनों तरफ से जो मुज़ाकरात कर रहे थे, अब फिर अपनी कोशिश करके उसको मुज़ाकरात का अमल को शुरू करना चाहिए और जारी कर। अगर हम ये काम करेंगे तो हमें फिर अपने घर का मसला खड़ा हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर के हालात बनेंगे, आपस में इत्तेफाक नहीं होगा। हमें तो हम इकट्ठे होकर दुनिया को भी मैसेज दें और फिर इस अमल को आगे जारी करें। और खुदा न खास्ता जब हम इस पर नहीं पूरे कर सकेंगे तो लामला फिर भी आपस में इकट्ठे होकर कुछ फैसला करना होगा। अफरीदी साहब, अब क्या हो सकता है, इस वक्त क्या किया जा सकता है? देखिए मेरे भाई, मैं हमेशा इनको कहता हूं, मेरी अपनी भी सोच थी, चेंज आना चाहिए। एक इस मुल्क में सियासत में नौजवान लोगों को भी आना चाहिए, तरक्की भी होनी चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि फाटा के लोग, फाटा का किस्सा, अभी मैं अपने भाई से पूछता हूं कि जब आप लोगों ने ये ऐलान किया तो आया वो ऐलान आपने फाटा के लोगों को भी एतमाद में लिया? आपने अगर ये समझ लिया है कि हम एक पार्टी के हेड हैं, हम कौम का फैसला कर रहे हैं, कौम हमारी पीछे रवाना हो जाए, कौम आपको इलेक्शन में वोट देती है, सूबाई असेंबली, कौमी सेनेट, एक सिस्टम इस आइन में तरीकाकार बना हुआ है। जब इस तरह का इशू आता है तो उसमें एक लीडर का काम होता है। और अगर आपकी याद हो, जैसे मैंने प्रोग्राम पे कहा कि मैंने कहा बाकी मुल्क को तो छोड़े, एतमाद में लें, इन्होंने अपोजिशन को भी नहीं लिया। जब मैंने ये बात की तो इनकी लीडर भी मेरे से गर्म हुए, क्योंकि उससे पहले ऐलान हो चुका था। उसके बाद जब ये अपोजिशन के पास गए, उन्होंने उनको यही बात की कि आप जब फैसला कर रहे हैं हमसे बैठ के एक दफा बात कर लेते, फिर फैसला करते कि इकट्ठे एक फैसला होता। आपने अपना कर दिया, हमें छोड़ के अभी हमें कह रहे हैं हमारे साथ चले। मेरा मकसद इस चीज पे तनकीद करना या ये मैं कह दूं कि फाटा का हम अभी ड्राउन हमले हम मर रहे हैं, गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है? हम एक भिखारी की तरह मांगते रहते हैं, किसके नाम पे पैसा मांग रहे हैं? आज मेरा भाई गुस्सा कर रहे हैं, बोले इनकी फाइनेंस की टीम कहां पे है इस वक्त? पे मैं बता देता हूँ, अमेरिका में। जरा मेरी सुने, अमेरिका में हमारी पार्टी, मेरी सुने, मैं बता रहा हूँ आदमियों के नाम बता, मैं आप बंदों के नाम, मैं असद उमर के नाम लेके बता रहा हूँ। असद उमर साहब अमेरिका गया हुआ, बात सुने, उधर अमेरिका जा रहे हैं। मेरा भाई मुझे मेरी बात अमेरिका, मेरी बात पता नहीं है, मेरी बात अच्छा चले, इनको सारा सवाल निशान वो पैसे मेरी बात तो तहरीक इंसाफ की मेरी बात में गए थे, ऑर्गेनाइज इवेंट था और जिस तरह के पहले हम जाया करते हैं, भीख नहीं मांगते। मेरी बात तो स्कूल नहीं लेके जा रहे हैं, स्कूल नहीं लेके जा रहे। भाई तो मुझे बात करने दें। नहीं, आपने बात की, मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं, आप फिर अपनी बारी में दें, देखिए तरीका होता है, मैं कर लूं, आप पूरी बात का जवाब दे दें। वो गए वहां पिकनिक के लिए गए या कन्वेंशन के लिए गए या पैसे के लिए गए, जिस चीज के लिए भी गए। एक तरफ नीटो सप्लाई बंद कर रहे हैं कि हम एहतजाज अमेरिका के ड्रोन हमले के लिए, बिल्कुल। दूसरी तरफ इलेक्शन की कैंपेन के पैसे वहां से आते हैं, दूसरी तरफ कहां से आते हैं? अमेरिका से कलेक्शन होती है। सुने तो सही, बात तो सुने, कौन देता है? मैं मेरी बात भाई पूरे बात करने नहीं देता है। वहां से इलेक्शन के लिए, कैंपेन के लिए पैसे जमा होते हैं, लोगों से इधर आते। एक बार अभी पाकिस्तानियों से लेते हैं, पाकिस्तानियों से अभी डोनर्स के पैसे हमारे केपीके में, दुनिया के प्रोजेक्ट्स मिलियंस के, हमारे भाई को पता होगा, सारे अमेरिकन के उससे चल रहे हैं। ठीक है, आपकी एक सोच होनी चाहिए, एक विजन होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी हम अमेरिका को ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उनके साथ मीटिंगें कर रहे हैं कि हमें पैसा दो, ये कर, वो भी अब आंसर हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमने कुछ करना होता है, इसका मतलब नहीं कि एक सूबे में गवर्नमेंट एक ही है, दूसरे की सूबे, इधर फेडरेशन है। जिस तरह इमरान खान को एपीसी में हमने फैसला किया कि हमने बातचीत की तरह हल करना, इसी तरह इनको दोबारा चाहिए था कि अभी हमने प्रेशर देना है कि हम ये करें। इसमें हमारे फाटा का क्या कसूर? एक मिनट, हमारे फाटा का कसूर क्या कि जो आता है, सियासत की दुकान फाटा है,
پیسے بٹولنا ہے دنیا سے تو فاٹا ہے, مشکل ہے تو فاٹا ہے, ہر ایک چیز ہے تو فاٹا ہے. اور بات بھی آ جائے ویسے یہ فاٹا کے لیے لڑ رہے ہیں, فاٹا کے لیے. بریک لیں گے. عمران صاحب آپ کی طرف آؤ. عملی کام کریں. اچھا ایک چیز, ابھی جیسے ان کی گورنمنٹ نے کہا کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے, یہ سارے کون لوگ کام کر رہے ہیں, یہ کون کر رہے ہیں, کون بریک لیں گے, بریک لیں گے. کسی بھی بات چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواستات وقفے پہ جانے سے پہلے سینیٹر آفریدی صاحب نے ایک الزام لگایا پاکستان تحریک انصاف پر کہ انہوں نے کہا کہ باہر سے الیکشنز کے لیے بھی پیسے آتے ہیں اور جتنے ڈونرز ہیں وہ اس وقت سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت جو ہے وہ پوری کوشش کری کہ نیٹو سپلائی بھی روکے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ تضاد ہے اس میں. مراد صاحب بتائیے. نمبر ایک, پہلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دشمنی اور دوستی, دشمنی اور غلامی کے بیچ میں کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. خان صاحب نے یہ پہلے اپنی سپیچ میں کہا کہ ہم نے دشمنی کی بات کر رہے ہیں نہ غلامی کی بات کر رہے ہیں, ہم غلامی نہیں سیکھ سکتے. انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے اوپر کیا تحریک انصاف کام کر رہے ہیں. سنیں, تحریک انصاف کی حکومت میں نہیں, جو بھی پروجیکٹس وہاں پہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ آن گوئنگ پروجیکٹس ہے, اس میں کوئی نیا پروجیکٹ تحریک انصاف کی طرف سے نہیں ہے. ہم دشمنی کی بات نہیں کر رہے لیکن ہم غلامی کی بھی بات بھی نہیں کر رہے. ابھی ڈونرز کام کر رہے ہیں. ڈونر تحریک انصاف نہیں, آن گوئنگ پروجیکٹس ہے جو پرانے دوران میں سائن ہو گئے تھے, وہی پروجیکٹس ہے. اس کے بعد ہم کشکول لے کے نہیں گئے جس طرح کہ اس سے پہلے حکومت تقریروں میں لوگ کہتے تھے کہ ہم کشکول توڑ دیں گے. اب کشکول سے کشکول توڑنے کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون کس طرح توڑے گا. عباس خان صاحب نے بات کی, ان کو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے. ہماری تحریک انصاف کے ورکرز ہیں, پاکستانی کمیونٹی ہے. اسد عمر صاحب گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کی پاکستانی کمیونٹی, وہاں پہ تحریک انصاف کے ممبر کے فنکشن اٹینڈ کیا تھا. میرے خیال سے خان صاحب بھی اٹینڈ کرتے ہیں, باقی لوگ بھی اٹینڈ کرتے ہیں. پاکستانی کمیونٹی کے پاس جا رہے ہیں, وہاں پہ اوباما سے کوئی بھی مانگنے نہیں گئے, وہاں پہ کسی سینیٹر سے نہیں ملے, امریکہ ایمبیسڈر سے نہیں ملتے. اور اس کے بعد اگر تحریک انصاف بات کرتی ہے, تحریک انصاف نے ہمیشہ اپنے اصول کے مطابق, میں نے کہا کہ 2001 کے اس جنگ میں ہم نہیں جانا چاہتے تھے, ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی. اور افریدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ فاٹا کے نام پہ سیاست کیوں کریں؟ ایک چیز اور یاد رکھیں, سیاست کون کرتا ہے. اس سے پہلے ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہے, آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے یقین دہانی کرائی, یہ کہتے ہیں کہ ڈرون حملوں کے ہم خلاف ہے. تو میں اس سے ایک سوال پوچھتا ہوں, تحریک انصاف تو عمل سے بھی دکھا رہی ہے دنیا کو ہم ڈرون حملوں کے خلاف ہے. یہاں بھی احتجاج کر رہی ہے, برطانیہ میں بھی احتجاج کر رہی ہے, امریکہ میں بھی احتجاج کر رہی ہے, اسلام آباد میں بیٹھ کے ڈی چوک پہ دھرنے دے رہی ہے, نیٹی جیٹو پل پہ کراچی میں بھی دھرنے دے رہے ہیں. ہر جگہ پہ ہم جا رہے ہیں, ہم اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب کا اسٹیٹمنٹ تھا وکی لیکس میں آیا تھا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کرتے رہیں گے اور پھر اگنور کرتے رہیں گے. آپ ڈرون حملے کرتے ہیں. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ لوگ آپ کے لیے لڑ تو رہے ہیں, فاٹا کے لوگوں کے لیے لڑ تو رہے ہیں. صحیح معنوں میں ہمارے لیے تو مجھے تو دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے فوج لڑ رہی ہے, ہمارے لیے یہ لڑ رہے ہیں, ہمارے لیے اس سے پہلے جو الیکشن تھا نون لیگ لڑ رہی تھی, ہمارے لیے پیپلز پارٹی لڑ رہی تھی, ہمارے لیے ANP لڑ رہی تھی. باتوں نے ہمارے لیے سارے باتوں نے ہمارے لیے سب لڑ رہے ہیں. ہمارے لیے ادھر ہو کیا رہا ہے, ہمارے لوگوں کا روزگار کا کیا ہو رہا ہے, ہمارے لوگوں کے لیے انڈسٹری کے لیے کیا ہو رہا ہے, ابھی میں سناؤں کیا ہو کتنے لوگ آج یہ بول دیں, کتنے لوگ آج یہ بول دیں, میں آج یہ مجھے بول دیں, NFC ایوارڈ ہے, ہمارا فاٹا کا پیسہ صوبوں میں تقسیم ہو گیا. یہ ابھی کہہ دیں کہ جو فاٹا کا حق تھا پی ٹی آئی سنیں, پی ٹی آئی کو واپس کر دے گی, نہیں کہہ رہے پی ٹی آئی اس کو واپس کر کے فاٹا کو دے دے گی. فاٹا ایک چیز سنیں, نہیں دے گا, نہیں دیں گے, نہیں سنیں, میں کہہ رہا ہوں نہیں دیں گے. یہ کہہ دیں کہ آپ پارلیمنٹ میں کیوں بیٹھے ہیں, آپ پارلیمنٹ میں کیوں بیٹھے ہیں, میں ہماری فاٹا کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھا رہے ہیں, کیوں آواز نہیں اٹھا رہے ہیں, یہی تو جب فاٹا کی پوری ہم تو نمائندے کر رہے ہیں کہ اور دیکھو اثر ہوگا. ابھی یہ آپ آواز اٹھائیں گے تو اس میں اثر ہوگا. جذباتی بھی ہے, نہیں جب آپ آواز اٹھائیں گے تو اثر ہوگا, بات کرنے بھی نہیں دیتا. جعفر صاحب, یہ ایک بات طے شدہ بات ہے کہ فاٹا کے لوگوں پہ سیاست ہو رہی ہے, مر وہ بے تحاشا روک رہے ہیں, ڈرون حملے وہاں پہ ہو رہے ہیں, لاشیں وہ اٹھا رہے ہیں, وہاں اسٹیٹ کی رٹ کسی جگہ پہ نہیں ہے, اسٹیٹ کی ایکسیس نہیں ہے, ہم آج تک وہاں جا نہیں سکے. لیکن جب سیاست کی بات کی جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون بھی سیاست کرتی ہے, پیپلز پارٹی بھی سیاست کرتی ہے, PTI بھی سیاست کرتی ہے, ساری جماعتیں مل کے فاٹا کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. آپ وہاں کا مسئلہ حل کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں جو سب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل سیاستی وہاں ہونی چاہیے, وہ ہمارے جسم کا جیسے ایک حصہ ہے, اسی طرح فاٹا کا علاقہ ہے.
وہ ہمارا جسم کا حصہ ہے پاکستان آپ میں سے کوئی آج تک گیا ہی نہیں وہاں؟ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں، یہ آپ جیسے خود فرمایا کہ وہاں حالات جس طریقے سے خاص طور پر یہ نارتھ وزیرستان میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ پورا علاقہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہیں، اور پہلے بھی ہسٹری میں جب بھی پاکستان انڈیا کی وارز ہوئی ہیں یہ وہاں کے لوگوں نے وہاں پہنچے ہیں، فرنٹ لائن پر پہنچے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو ہمیں یاد کرنا ہوگا، قوم کو بتانا ہوگا، نئی نسل کو بتانا ہوگا۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو آپ کی گفتگو میں ابھی یہاں جو گفتگو ہو رہی تھی، آزادی کی بات کرتے ہیں، تھوڑا سا ہٹ کر آپ کے سوال کے پھر میں جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں ہم کہاں آزاد ہیں؟ آزاد تو ہوئے جب تک ہم اقتصادی طور پر، معاشی طور پر آزاد نہیں ہوں گے۔ قرضوں کے تھلے ہم دبے ہوئے ہیں، IMF اور ورلڈ بینک کے۔ آج آپ دیکھیں کہ جو بجٹ ہمارا بنتا ہے وہ وہاں اس ڈونرز کی اس میں کتنے ہیں، امریکہ اس میں کیا ہمیں ایڈ کر رہے ہیں، کس لحاظ سے مختلف مدوں میں دیتے ہیں۔ ہمیں ایز اے قوم بننا چاہیے پڑے گا، ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا پڑے گا، ختم کرنی ہے، یہ سارا کام کرنا پڑے گا۔ یہ صحیح فرما رہے چودھری صاحب، کسی کو تو کرنا ہوگا نا۔ میں جو بات کر رہا ہوں یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس پورے عوام 18 کروڑ لوگوں میں سے کوئی ایک شخص بتا دیجئے جس نے جا کے IMF سے قرضہ لیا ہو، یا کسی نے ورلڈ بینک سے قرضہ لیا ہو، یا کسی نے باہر سے امداد مانگی ہو، یا عوام نے آپ کی کنپٹی پہ بندوق رکھ کے آپ سے کہا ہو کہ جا کے قرضہ لے کے یہ تو آپ لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں نا۔ صحیح فرما رہے دیکھیں نا، اب شوکت عزیز صاحب فیصلہ کر لیں گے، شوکت ترین صاحب فیصلہ کر لیں گے، یا پھر اسحاق ڈار صاحب فیصلہ کر لیں گے، اور وہ قرضہ چڑھا کے چلے جائیں۔ حالت یہ ہے، میں آپ کی بات کو اور آگے بڑھاتا ہوں، قرضہ اتارنے کے لیے بھی، قسط دینے کے لیے بھی قرضہ لینا پڑتا ہے۔ حالت یہ بنی ہوئی ہے۔ آج آپ پاکستان میں دہشت گردی، انرجی، یہ ساری چیزیں، اس میں ساری چیز شامل ہے۔ میں سب سے اتنا عرض کروں گا، ہم سنجیدہ ہیں، ہماری نیت صاف ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح سے ہمارا یہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، یا جس طریقے سے بھی ہم یہاں اس علاقے میں خطے میں بہتری لائیں گے، یقینی طور پر انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہمارے بھائی صاحب ایک آخری سوال آپ سے یہ بتائیے گا کہ 23 تاریخ کو واقعی دھرنا ہوگا، اور اگر ہوگا تو کتنا عرصہ تک چلے گا یہ؟ دیکھیے تو ہماری پارٹی کی جو پالیسی ہوگی ہمارے ورکر کی وہ سامنے آ جائے گی۔ ایک چیز ہے کہ ہم وہاں پہ ایک چیز ہے کہ پالیسی نہیں بنی، ہم 23 کو ہم دے رہے ہیں، 23 کو ہم دے رہے ہیں، اور ایک سیاست کھیلیں گے۔ نہیں سیاست کہہ لیں تو آپ نے فاٹک کتنی بات کی، نہیں آپ نے فاٹک کتنی بات کی۔ آج یقین دہانی میں نے آپ کو پرائم منسٹر صاحب کی 9 مئی کا حوالہ بھی دیا نا کہ انہوں نے اس سے پہلے کیا کہا تھا۔ آپ اگر یقین دہانی کرائیں گے، لیکن یقین دہانی اس طرح نہیں جس طرح کی میاں صاحب نے یہاں پہ کچھ اور کہا، وہاں پہ گئے اس میں ذکر ہی نہیں تھا ڈرون حملوں کا، ذکر ہی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں نہیں ہے ڈرون حملوں کا۔ یہ پڑھیں اس میں ڈرون کا ذکر ہی نہیں ہے، اس میں ڈرون کا ذکر ہی نہیں ہے، یہ ڈرون کا ذکر ہی نہیں ہے، ڈرون کا ذکر ہی نہیں ہے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں۔ وہاں فاٹا کس ٹائم رہتے ہیں؟ آپ مجھے سیاست نہیں کھیل رہے ہیں، اس کا حل ہے، عباس صاحب کے پاس بھی حل ہے۔ سنیں عباس صاحب، مجھے ایک صوبہ بتا دے، صوبائی خود مختاری کے بعد مجھے ایک صوبہ بتائے کہ انہوں نے اپنا ٹیکس نیٹ کتنا بڑھایا اور اس کے بعد کتنا پیسہ فیڈریشن کو دے رہے ہیں۔ اس میں ایک اور بات، کوئی ایک صوبہ بتا، یہ کہہ رہے کہ ہمارے وہ شاعر کہتے ہیں کہ جھکا دے گا تیری گردن کو یہ خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے اونچے سر نہیں ہوتے۔ تو اس طرح فیصلے نہیں ہوتے۔ 30 لاکھ آپ کے جو لوگ ہیں جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، ان کو ٹیکس کی دائرے میں کیوں نہیں لے کے آتے؟ جن کا پیسہ باہر پڑا ہے ان کو یہاں پہ کیوں نہیں لے کے آتے؟ سر پروگرام کا وقت ہو گیا، آپ نے گفتگو سنی۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرتا ہوا میں اجازت چاہوں گا کہ سیاسی فیصلے کیونکہ بڑی چیز ہوتے ہیں اور اس پہ آپ کی عزت بھی داؤ پہ لگی ہوتی ہے، اس کو لہذا کو بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو غور و فکر ضرور کر لینی چاہیے۔ اگر آپ اس طرح اچانک فیصلے کریں گے اور ان کو واپس لیں گے یا ان میں اپنا موقف کو نرم کرنا پڑے گا آپ کو، تو اس سے ملک کو بھی اور پارٹیز کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔